आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में मौजूद तारीखी असासों के जतन और तहफ़्फ़ुज़ का म्युनिसिपल इंतजामिया कर रहा है दावा, मगर ऐन AMC बिल्डिंग के बगल में मौजूद तारीखी टाउन हॉल की इमारत की जा रही है नज़रअंदाज। इसे ही कहते हैं चिराग तले अंधेरा। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जाहिर की जाएंगे 10वीं और 12वीं बोर्ड सप्लीमेंट्री इम्तहानात के नताइज, इलाकाई बोर्ड इंतजामिया की इत्तला। मार्केट कमेटी के जिम्मेदारान की लापरवाहियों के सबब जाधववाड़ी मोंढा के होलसेल मार्केट में बुनियादी सहूलतों का फुकदान, चारों तरफ गंदगी का राज, आवारा मवेशियों के उधम से किसान, ताजिर और ग्राहक परेशान, तवज्जो का मुतालिबा। और नाजायज़ ताल्लुकात पर पर्दा डालने की गर्ज से 1 साल पहले हुए कत्ल का मुअम्मा हुआ हल, मुलजिम गिरफ्तार। गंगापुर के एक खेत में गड़ा खोदकर पुलिस ने की लाश बरामद। खबरें तफसील से। शहर में मौजूद तारीखी असासों का जतन करने का दावा करने वाली म्युनिसिपल इंतजामिया इस मामले में कितनी संजीदा है, इसका अंदाजा आप तारीखी टाउन हॉल की इमारत की इन तस्वीर को देखकर बखूबी लगा सकते हैं, जो हमारे नुमाइंदों ने अपने कैमरे में कैद कर रखी हैं। नाजरीन, दिवाली त्यौहार से पहले म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने शहर को साफ सुथरा रखने के लिए लव औरंगाबाद नामी मुहिम का ऐलान किया था, जिसके तहत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जोन ऑफिस की इमारतों और उसके अहाते में फैली गंदगी साफ की गई थी। तारीखी इमारतों के अतराफ और डिवाइडर्स में पड़ी गंदगी उठवाकर वहां उग आई जंगली घास निकालकर वहां खुसूसी सफाई मुहिम चलाई गई थी, मगर खुद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के बगल में मौजूद तारीखी टाउन हॉल की इमारत और उसके अतराफ में फैली गंदगी साफ करना और वहां उग आई जंगली घास निकालना म्युनिसिपल अफसरान भूल गए या जानबूझकर इन लोगों ने इसे नज़रअंदाज किया, ये तो वो लोग ही बता सकते हैं। मगर ये एक तल्ख हकीकत है कि खुद म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर अपने दफ्तर आते वक्त दिन में कई मरतबा इस तारीखी टाउन हॉल के सामने से गुजरते हैं। शहर में तरक्याती काम करवाने और शहर की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए प्लानिंग और डिज़ाइनिंग करने वाले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आला अफसरान के दफातर भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की इमारत नंबर 3 में मौजूद हैं और इसी इमारत से मुत्तसिल टाउन हॉल की ये तारीख़ी इमारत है। घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ, जिनके कंधे पर पूरे शहर को साफ़ सुथरा रखने की जिम्मेदारी है, और जोन नंबर 1 के जोनल ऑफिसर का इजाफी चार्ज भी उनके पास ही है और जोन नंबर 1 का दफ्तर भी टाउन हॉल से मुत्तसिल इमारत ही में है, मगर उनकी नज़र भी तारीख़ी टाउन हॉल में जगह जगह पड़ी गंदगी और यहाँ उगाई जंगली घास पर नहीं पड़ी। जिस वक्त शहर में कचरा निकासी का मसला संगीन बना हुआ था, उस वक्त उन्होंने शहर से निकलने वाला कचरा इसी तारीखी टाउन हॉल की इमारत में डंप करवाया था। मगर जब तारीखी इमारतों के अतराफ फैली गंदगी उठवाने के लिए शहर में खुसूसी मुहिम चलाई गई, उस वक्त वो इस तारीखी इमारत को भूल गए। अहम बात तो यह है कि इस तारीखी इमारत के अहाते में खूबसूरत फाउंटेन भी मौजूद है, जो गुज़िश्ता कई दिनों से बंद पड़ा है, जबकि इसी टाउन हॉल के सामने मौजूद आइलैंड में म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने फाउंटेन लगवाया और इस आइलैंड की मरम्मत करवा कर वहाँ रंग रोगन भी करवाया, मगर तारीखी टाउन हॉल में मौजूद फाउंटेन की मरम्मत करवाना म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर भूल गए, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर को साफ़ सुथरा रखने और यहाँ की तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया कितना संजीदा है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान की इस कारकर्दगी को देखकर बस यही कहा जा सकता है कि चिराग तले अंधेरा। 10वीं और 12वीं बोर्ड सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नताइज दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जाहिर कर दिए जाएंगे। ये इत्तला इलाकाई बोर्ड इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। नाजरीन, हर साल फरवरी और मार्च में लिए जाने वाले 10वीं और 12वीं इम्तिहानात के नताइज मई और जून में जाहिर कर दिए जाते हैं, मगर इस साल कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र रियासत में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया था और 10वीं जमात का जोग्राफिया का पर्चा मनसूख कर दिया गया था। इसी तरह दीगर जमातों के इम्तिहानात भी रद्द करके तातील दे दी गई थी। जोग्राफिया का पर्चा रद्द कर दिए जाने के सबब बोर्ड इंतज़ामिया ने तलबा की दीगर मज़ामीन में कारकर्दगी की बुनियाद पर
نمبرات دینے کا فیصلہ کیا اور 10ویں اور 12ویں بورڈ کے نتائج تاخیر سے ظاہر کیے گئے۔ سپلیمنٹری امتحانات بھی جولائی کی بجائے نومبر مہینے میں لیے گئے۔ اس سال سپلیمنٹری امتحان میں طلباء نے بہت ہی کم تعداد میں شرکت کی اور پورے ڈویژن میں صرف 6500 طلباء نے یہ امتحان دیا۔ اسی لیے نتائج ظاہر کرنے میں وقت نہیں لگے گا اور دسمبر مہینے کے آخری ہفتے میں سپلیمنٹری امتحانات کے نتائج ظاہر کر دیے جائیں گے۔ یہ اطلاع بورڈ انتظامیہ سے موصول ہوئی ہے۔ جادھواڑی مونڈھا کے ہول سیل اور ریٹیل مارکیٹ میں بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے اور جگہ جگہ کچرے اور غلاظت کے انبار ہیں۔ اس پر ستم یہ کہ آوارہ مویشی یہاں دن دناتے پھرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کاروبار کرنے والے تاجروں، کسانوں اور دیگر شہریان کو پریشانی کا سامنا ہے، مگر اس جانب مارکیٹ کمیٹی کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ واضح ہے کہ شہر میں بڑھتے ٹریفک پر قابو پانے کی غرض سے بازار کمیٹی نے آج سے تقریباً 25 سال پہلے شاہ گنج میں موجود سبزی ترکاری کا ہول سیل مارکیٹ اور جعفر گیٹ مونڈھا کا اناج کا ہول سیل مارکیٹ جادھوواڑی علاقے میں منتقل کیا۔ یہ اور بات ہے کہ بازار کمیٹی کے ذمہ داران کی لاپرواہیوں اور مختلف وجوہات کے سبب اب بھی جعفر گیٹ مونڈھا کے کچھ تاجروں نے اپنا کاروبار جادھوواڑی علاقے میں منتقل نہیں کیا ہے۔ پھر بھی بیشتر کاروبار جادھوواڑی مونڈھا علاقے میں جاری ہے، مگر یہاں کاروبار کرنے والے تاجروں اور زرعی پیداوار فروخت کرنے کے لیے آنے والے کسانوں کا کہنا ہے کہ مارکیٹ کمیٹی کے ذمہ داران ان سے سروس ٹیکس تو وصول کرتے ہیں، مگر انہیں کسی قسم کی کوئی بنیادی سہولت فراہم کرنے تیار نہیں ہیں۔ یہاں نہ تو پینے کے پانی کا کوئی انتظام ہے اور نہ ہی یہاں کے ٹوائلٹ باتھ روم درست ہیں۔ ان لوگوں نے الزام لگایا کہ یہاں ٹوائلٹ باتھ روم میں پانی تک نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ جادھوواڑی مونڈھا کی ہول سیل مارکیٹ میں چاروں طرف گندگی کا راج ہے، جگہ جگہ غلاظت کے ڈھیر پڑے ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی صحت کو خطرہ لاحق ہے۔ دوسرے یہ کہ ہول سیل مارکیٹ میں آوارہ مویشی دندناتے پھرتے ہیں جو سبزی ترکاریاں اور اناج چٹ کر جاتے ہیں۔ ان آوارہ مویشیوں نے کئی مرتبہ یہاں آنے والے کسانوں، تاجروں اور گاہکوں پر جان لیوا حملہ بھی کیا ہے، مگر آج تک مارکیٹ کمیٹی کے ذمہ داران نے ان آوارہ مویشیوں کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ میونسپل کارپوریشن دفتر کے سامنے سے گزر رہی سڑکوں میں موجود گڑھے متعلقہ انتظامیہ نے راتوں رات بند کروا دیے۔ ناظرین، یوں تو شہر کے تقریباً سبھی راستے ان دنوں گڑھوں میں تبدیل ہو کر رہ گئے ہیں، گو کہ کچھ راستوں کی ازسر نو تعمیر اور وائٹ ٹاپنگ کا کام جاری ہے، مگر شہر کے وہ راستے جو گڑھوں کے سبب حادثات کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں، اس جانب متعلقہ انتظامیہ توجہ دینے تیار نہیں ہیں۔ اہم بات تو یہ ہے کہ خود میونسپل کارپوریشن دفتر کے سامنے سے گزرنے والی سڑکیں بھی گڑھوں میں تبدیل ہو گئی تھیں، مگر یہاں بھی پیچ ورک کرنے میں میونسپل افسران نے کوئی توجہ نہیں دی۔ لیکن گزشتہ شام اچانک راتوں رات ان سڑکوں میں موجود گڑھوں میں ڈامر ڈال کر انہیں بند کر دیا گیا۔ شہریان خوش ہو گئے کہ میونسپل انتظامیہ پیچ ورک کے معاملے میں اتنا سنجیدہ ہو گیا ہے کہ رات کے اندھیرے میں بھی راستوں میں موجود گڑھے بند کیے جا رہے ہیں، مگر شہریان کی خوشی اس وقت پانی کے بلبلے کے مانند ختم ہو گئی جب انہیں پتہ چلا کہ دراصل میونسپل کارپوریشن دفتر کے سامنے سے گزر رہی سڑکوں میں موجود گڑھے اس لیے بند کیے گئے کہ اورنگ آباد ضلع کے گارجین منسٹر سبھاش دیسائی گزشتہ شب میونسپل کارپوریشن دفتر کو وزٹ دینے والے تھے اور اسی لیے یہاں راستوں کی پیوندکاری کر کے میونسپل انتظامیہ نے اپنے عیبوں کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ ناجائز تعلقات پر پردہ ڈالنے کے لیے 1 سال پہلے کیے گئے قتل کی واردات کا معمہ گنگا پور پولیس نے حل کر لیا۔ اس معاملے میں قاتل کو گرفتار کیا گیا اور ایک کھیت میں بلڈوزر کی مدد سے گڑھا کر کے دفنائی گئی لاش بھی برآمد کر لی گئی۔ ناظرین، گنگا پور پولیس اسٹیشن میں 10 اکتوبر 2019 کو ایک شخص کی گمشدگی کی رپورٹ لکھائی گئی تھی۔ گمشدہ شخص کا نام گنیش دامودر مساڑ بتایا گیا تھا، جس کی تلاش کے دوران پولیس کو اطلاع ملی کہ سچین نیانیشور پنڈت نامی شخص کے گاؤں کی ایک خاتون کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور مہلوک نے سچین کو دھمکی دی تھی کہ وہ یہ بات سب کو بتا دے گا، جس پر سچین نے رویندر عرف پپو کاربھاری بٹے کی مدد سے 5 اکتوبر 2019 کو سازش رچی اور مہلوک کو اپنے ساتھ لے جا کر پہلے ایک رسی کی مدد سے اس کا گلا گھوٹا اور جب اس کی موت ہو گئی تو پانڈو رنگ کھاڑے نامی کسان کے کھیت میں ایک گڑھا کر کے لاش اس گڑھے میں دبا دی۔ پولیس نے پانڈو رنگ کھاڑے کے کھیت میں دفن لاش بلڈوزر کی مدد سے گڑھا کر کے باہر نکال لی اور
ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اس کارکردگی پر ایس پی رورل موکشدہ پاٹل نے انسپیکٹر مچھیندر سرو سے اور ان کی ٹیم کو 15,000 روپے نقد انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ ڈاکٹر رفیق زکریا کالج فار وومنس کے پرنسپل ڈاکٹر مخدوم فاروقی کو حال ہی میں ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشن ایجوکیشن پروموشن ایوارڈ سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے، لہذا ان کے استقبال کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، گلوبل انوائرمنٹ اینڈ سوشل ایسوسی ایشن کی جانب سے تعلیمی میدان میں گراں قدر خدمات انجام دینے والی شخصیات کو ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشن ایجوکیشن پروموشن ایوارڈ سے ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے۔ اس مرتبہ یہ اعزاز شہر کی معروف تعلیمی شخصیت ڈاکٹر رفیق زکریا کالج فار وومنس کے پرنسپل ڈاکٹر مخدوم فاروقی کے حصے میں آئی ہے، لہٰذا ان کی اس کامیابی پر ان کے دوست احباب اور رشتہ داروں کی جانب سے ان کے استقبال کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز شہر کے معروف بلڈر وقاری عبداللہ خان عرف مارکونی بھی نوکنڈا کالج پہنچے اور ڈاکٹر مخدوم فاروقی کو گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کا خیر مقدم کیا۔ ماسک لگائے بغیر شہر میں گھومنے والوں اور راستوں پر گندگی پھیلانے والے افراد سے میونسپل عملے نے گزشتہ 2 دنوں میں 1,66,000 روپے جرمانہ وصول کیا۔ ناظرین، دیوالی تہوار کے بعد ہمارے شہر میں کچھ دنوں تک کورونا متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، مگر میونسپل ہیلتھ انتظامیہ کی مستعدی کے سبب اس پر جلد ہی قابو پا لیا گیا، لیکن خطرہ اب بھی پوری طرح سے ٹلا نہیں ہے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب کورونا کا کوئی خطرہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے لاپرواہی برتنا شروع کر دی ہے اور 10% سے زائد شہریان نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بند کر دی ہیں اور وہ ماسک لگائے بغیر ہی بازاروں میں گھومنے لگے ہیں۔ لہٰذا ایسے شہریان پر شکنجہ کسنے کی غرض سے میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے کی ہدایت پر ناگری متر پتھک میں شامل سابق فوجیوں کے 10 دستے سرگرم ہو چکے ہیں اور حکومت و انتظامیہ کی ہدایت کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان سے جرمانہ وصول کر رہے ہیں۔ گزشتہ 2 دنوں میں ان سابق فوجیوں نے ماسک کے بغیر شہر میں گھومنے والے 245 شہریان سے فی کس 500 روپے کے حساب سے 1,22,000 روپے جرمانہ وصول کیا، جبکہ سڑک پر تھوکنے والے 160 شہریان سے فی کس 100 روپے کے حساب سے 16,000 روپے، راستے پر گندگی پھیلانے والے 40 افراد سے 6,000 روپے اور ممنوعہ پلاسٹک کیری بیگز پائے جانے پر 2 تاجروں سے فی کس 5,000 روپے کے حساب سے 10,000 روپے، اسی طرح بلڈنگ مٹیریل راستے پر ڈال کر آمد و رفت میں رکاوٹ پیدا کرنے والے شہریان سے 5,500 روپے، اس طرح جملہ 1,66,000 روپے جرمانہ وصول کیا۔ معصوم فاؤنڈیشن کی جانب سے پڑے گاؤں علاقے کے غریب بچوں میں کھلونے، گرم ملبوسات اور دیگر اشیاء تقسیم کی گئیں، جس کے سبب ان بچوں کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے۔ واضح رہے کہ ہمارے اطراف کئی خاندان ایسے بستے ہیں جو قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ سردی سے بچنے کے لیے ان کے پاس گرم کپڑے تو کیا، سادے کپڑے بھی نہیں ہوتے، لہٰذا ایسے ضرورت مند افراد کے بچوں میں احساس کمتری پیدا نہ ہونے پائے، اس غرض سے معصوم فاؤنڈیشن کے صدر عرفان ٹھاکر کی رہنمائی میں آج پڑے گاؤں علاقے کے معصوم بچوں میں کھلونے، گرم کپڑے اور دیگر اشیاء تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر سومینا شندے، شیخ عمران، رام چندر جوگدنڈ، عرفان پٹھان، روی سونونے، شیخ ہارون، راہل، جاوید شیخ، انصار محمد اور عمر پٹیل بھی موجود تھے۔ کھلونے اور گرم ملبوسات پا کر ان بچوں کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے۔ عاکفہ حادثہ معاملے کی جانچ پولیس کمشنر بذات خود کرے اور خاطی پولیس اہلکار کی پشت پناہی کرنے والے انکوائری آفیسر کے خلاف بھی سخت ایکشن لے۔ اس کیس کی سماعت کے بعد یہ ہدایت فاضل عدالت نے پولیس کمشنر کو دی ہے۔ ناظرین، 22 اپریل 2019 کی دوپہر سٹی چوک پولیس اسٹیشن کے پی ایس آئی سنتوش پاٹے کی خانگی کار کی زد میں آ جانے کے سبب عاکفہ مہرین نامی دوشیزہ کی موت ہو گئی تھی۔ اس معاملے میں انکوائری کر رہے پولیس ملازمین نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، لہٰذا پولیس کمشنر بذات خود اس معاملے کی جانچ کریں اور ملزم کی پشت پناہی ثابت ہو جانے پر انکوائری آفیسر کے خلاف بھی سخت ایکشن لیا جائے۔ یہ ہدایت بامبے ہائی کورٹ اورنگ آباد بینچ کے جسٹس ٹی وی نلوڑے اور جسٹس ایم جی سیلیکر نے دی ہے۔ کھیت میں موجود موروثی مشترکہ کنویں سے پانی لینے کے معاملے پر ہوئے جھگڑے میں
ایک بھتیجے نے اپنے سگے چچا پر پھاوڑے سے وار کرتے ہوئے ان کا بے رحمی سے قتل کر دیا۔ یہ واردات گزشتہ روز دولت آباد کے آسے گاؤں میں پیش آئی ہے۔ مہلوک کا نام سبھاش ترمبک کاڑے بتایا جا رہا ہے، جبکہ قاتل کا نام نیانیشور کشی ناتھ کاڑے ہے۔ آسے گاؤں میں کاڑے فیملی کی 10 ایکڑ موروثی زمین ہے۔ سبھاش اور نیانیشور کے والد کے درمیان زمین کا بٹوارہ ہو چکا ہے، لیکن دونوں بھائیوں کے کھیتوں کے درمیان ایک مشترکہ کنواں ہے اور دونوں ہی بھائی اسی کنویں سے اپنے کھیت سینچتے ہیں۔ سنیچر کے دن سبھاش اپنے جڑواں بچوں اور بیوی کے ساتھ کھیت میں کام کر رہے تھے اور نیانیشور بھی اپنے کھیت میں کام میں مصروف تھا۔ 1 بجے کے قریب سبھاش فصل کو پانی دینے کے لیے کنویں پر آئے۔ اسی بیچ نیانیشور بھی کنویں پر پہنچا اور پانی لینے کے معاملے پر دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ نیانیشور نے وہیں پاس میں ایک پڑا پھاوڑا اٹھایا اور اپنے سگے چچا پر پھاوڑے سے وار کر دیا، جس میں سبھاش کی موت ہو گئی۔ اس واردات کے بعد نیانیشور دولت آباد پولیس اسٹیشن پہنچا اور خود کو پولیس کے سپرد کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ اس نے اپنے چچا کا قتل کر دیا ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت شہر میں موجود تاریخی اثاثوں کے جتن اور تحفظ کا میونسپل انتظامیہ کر رہا ہے دعویٰ، مگر عین AMC بلڈنگ کے بغل میں موجود تاریخی ٹاؤن ہال کی عمارت کی جا رہی ہے نظر انداز۔ اسے ہی کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا۔ دسمبر کے آخری ہفتے میں ظاہر کی جائیں گے 10ویں اور 12ویں بورڈ سپلیمنٹری امتحانات کے نتائج، علاقائی بورڈ انتظامیہ کی اطلاع۔ مارکیٹ کمیٹی کے ذمہ داران کی لاپرواہیوں کے سبب جادھواڑی مونڈھا کے ہول سیل مارکیٹ میں بنیادی سہولتوں کا فقدان، چاروں طرف گندگی کا راج، آوارہ مویشیوں کے ادھم سے کسان، تاجر اور گاہک پریشان، توجہ کا مطالبہ۔ اور ناجائز تعلقات پر پردہ ڈالنے کی غرض سے 1 سال پہلے ہوئے قتل کا معمہ ہوا حل، ملزم گرفتار، گنگاپور کے ایک کھیت میں گڑھا کھود کر پولیس نے کی لاش برآمد۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔